प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तज़तरिब अलयात निसाई दौसिन हौल ज़िल खलसा। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत का एक कबीला होगा, कबीले दौस, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है। उस कबीले की औरतें ज़ुल खलसा बुत के आगे चक्कर लगाएंगी। मुसलमान औरतें बुत का तवाफ करेंगी, बुत के आगे चक्कर लगाएंगी, यानी शिरकिया काम करेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत ज़लील और रुस्वा है, उसकी पहली वजह यही है कि हम शिरक करते। और आगे बढ़िए, हमारी ज़िल्लत और रुस्वाई की दूसरी बड़ी वजह, हम क्यों दुनिया में ज़लील हैं? क्योंकि अपने मकसद हयात को हमने भुला दिया। हमारी जिंदगी का मकसद क्या हो गया? खाना, कमाना, एंजॉय करना। आज गांव देहात में जाता हूँ, वल्लाह दिल खून की आंसू होता है। इन नौजवानों की जिंदगी कहाँ बसर हो रही है? कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई पॉर्न मूवीज में डूबा हुआ है, कोई ज़िनाकारी में डूबा हुआ है, कोई लवातत के जैसे गंदे घिनौने काम में डूबा हुआ है, कोई दिन रात मोबाइल पर गेम खेल रहा है। ऐ नौजवान, ऐ उम्मत के नौजवान, उम्मत की निगाहें तुझे तलाश कर रही हैं, उम्मत की निगाहें मुंतजिर हैं कि तू कब आएगा और उम्मत के दर्द को महसूस करेगा। और तू गेम में लगा हुआ है, तू ज़िना में लगा हुआ है, तू शराब में लगा हुआ है, तू अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। मेरे भाइयों, अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, अपनी दुनिया की जरूरतों को तो जानवर भी पूरी कर लेता है। जिंदगी इतनी हकीर नहीं है, जिंदगी इतनी मामूली नहीं है। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अपनी तौहीद के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह को राजी करने के लिए गुजरे। हम जब जानवर की कुर्बानी करते हैं, हम एक दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ में हम कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। नौजवानों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। जिंदगी को प्यार मोहब्बत के नाम पे बर्बाद न करो, जिंदगी को नशे के नाम पर भेंट न चढ़ाओ, जिंदगी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। बहुत सारे काम पड़े उम्मत के पेंडिंग, उन कामों के लिए आपकी जरूरत है। आज इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप सुबह फजर की नमाज में जाएं, अफसोस होता है। अल्लाह का शुक्र है, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैंने मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में देखा कि वहां बुराई भी है, बेपर्दगी भी है, बेहयाई भी है, फिल्मी दुनिया भी है, मगर नमाज की पाबंदी मैंने देखा। फजर के टाइम मस्जिद में पहुंचा, नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। और गांव देहात में जब रात रात पर जलसे हो रहे, वहां फजर की नमाज में बेचारे दो चार बूढ़े मिले, नौजवान आराम से बिस्तर पे सो रहा है। ऐ नौजवान, ये हय्या अलस्सलाह की आवाज का तेरे लिए नहीं है, क्या अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज तेरे लिए नहीं है। ऐ नौजवान, तू कितना बड़ा बिजनेसमैन है, तू कितना बड़ा कारोबारी है, तेरा व्यापार कितना बड़ा है। अपने कारोबार और अपने बिजनेस से कह दे कि ऐ मेरे बिजनेस है, मेरे कारोबार, तेरी अहमियत अपनी जगह है और अल्लाह की इबादत की अहमियत अपनी जगह है। कारोबार से बढ़ के नमाज है, नमाज से बढ़ के आपका कारोबार नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात। मेरे नेक बंदे वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो लेन देन भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर नमाज का टाइम होता है तो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। तो नौजवानों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। नहीं पहचानोगे तो यूं ही हम जूते खाते रहेंगे और जलील होते रहेंगे। और आगे बढ़िए, हमारे साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, उसकी तीसरी वजह मैंने गौर की, मैंने विश्लेषण किया, मैंने एनालाइज किया। मुझे एक बात ये भी समझ में आई कि आज हम जो टुकड़ों में बटे हैं, फिरकों में बटे हैं, बिरादरियों में बटे हैं, गिरोहों में बटे हैं, इलाकों के तासुब में बटे हैं, कोई मसला आता है इलाका गाली बन जाता है, कोई मसला आता है बिरादरी गाली बन जाती है, मुसलमान मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान मुसलमान को ताना मार रहा है। मेरे भाइयों, ये जाहिलियत की चीज हमारे अंदर कैसे आ गई? ये जाहिलियत की चीज हमारे अंदर कैसे आ गई? आप अपनी बिरादरी
پر فخر کیجئے لیکن کسی دوسری برادری کو ذلیل نہ کیجئے. آپ اپنے علاقے پر بے شک فخر کیجئے مگر کسی دوسرے علاقے کو ذلیل نہ کیجئے. یہ بٹوارے، یہ فرقہ پرستی، یہ فرقہ بندی کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے تو ہمیں ایک کیا تھا. میرے نبی نے ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا. میرے نبی نے جب صحابہ کو وہ اللہ کا دین سکھایا تھا وہاں نہ کوئی مسلک تھا، نہ فرقہ تھا، نہ ذات پات تھی. آج تو صاحب بہار کے دربھنگا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں سے گزر ہوا. گاؤں میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار کھڑی ہے. راستے میں دیوار کھڑی ہے. دیوار کی ایک طرف انصاریوں کا راستہ ہے، دوسری طرف شیخوں کا راستہ ہے. شیخ برادری والے انصاری کے راستے پہ نہیں جاتے، انصاری برادری کے لوگ شیخ کے راستے پہ نہیں جاتے. اتنا بغض، اتنا تعصب یہ مسلمان کے اندر ہے میرے بھائی. اللہ ہم سب کو سمجھ دے. میرے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا. اگر فلسطین کا مسلمان اور اس کے بچے اگر مرے تو بہار اور کٹیہار کے مسلمان کو بھی اس کا درد ہونا چاہیے. اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں آپ کے کلمہ گو بھائی پر ظلم و ستم ہو تو آپ اس کٹیہار کے اس گاؤں میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی شہر میں بیٹھے ہیں، اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اے مسلمانوں، آپس میں اتنے ہمدرد بنو، اتنے پیار بانٹنے والے بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو، اتنا ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بنو. جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، شریر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو دیتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جیسے پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، مسلمان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اتنی یونٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. کہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے. ایک پلر دوسرے پلر کو طاقت دے رہا ہے، ایک چھڑ دوسرے چھڑ کو طاقت دے رہا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی ہے. مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا مددگار بنے. اتحاد پیدا کرو میرے بھائیوں. نہیں کرو گے تو انجام سن لو. ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا. اس فرقہ پرستی سے آؤ، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، جہاں تک ہو سکے مل جل کر کے رہو. اور آگے بڑھیے. امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امت نے اور ہم سب نے اپنی فکر اور چنتا کا محور کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا. ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا کوئی مددگار ہوتا. میرے بھائی جب قبر میں آپ جائیں گے، منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا. وہاں آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا. اپنی آخرت کی چنتا کرو، اپنی قبر کی چنتا کرو، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں سوچو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کی چنتا اپنے دل میں بیٹھا لے گا، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چنتاؤں سے مکت کر دے گا، اس کے دل کو ٹینشن سے آزاد کر دے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. وجمع لہ شملہ، اللہ اس کی پرابلم کو حل کر دے گا. واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی. میرے عزیزو، دنیا 40 سال آپ کے ساتھ رہے گی، 50 سال آپ کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد مر جانا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کے بازوؤں کی طاقت ایک دن ختم ہو جانی ہے. دولت والوں، ایک دن دولت ختم ہو جانے والی ہے. عہدے والوں، ایک دن عہدہ ختم ہو جانے والا ہے. اسٹیٹس والوں، ایک دن اسٹیٹس ختم ہو جانے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب یہ مال کام نہ آئے، یہ دولت کام نہ آئے، یہ عہدے کام نہ آئے، اور ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا. آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی،
آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ. اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو, نبی کے صحابہ کو دیکھو. اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے, بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے, کاروبار بھی کیا ہے, مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا, ان کی منزل آخرت ہوتی تھی. اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹ رہے ہیں, صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں, اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی ولی دنیا, مالی ولی دنیا, اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے. ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ, میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے. ثم راح فترکھا, پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میرے عزیزو, اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ, ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی خواتین کا بگاڑ بھی ہے, اس امت کی عورتوں کا بگاڑ بھی ہے. وہ اس امت کی وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری کو جنم دیا, جنہوں نے امام مسلم کو جنم دیا, جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو جنم دیا, جنہوں نے اس امت کے بڑے بڑے فقیہوں اور محدثین کو جنم دیا. یہ عورت جب دیندار تھی یہ نبیوں کی ماں تھی, یہ عورت جب دیندار تھی یہ رسولوں کی ماں تھی, یہ عورت جب دیندار تھی یہ علماء کی ماں تھی, محدثین کی ماں تھی. اور آج جب یہ عورت اپنے راستے سے بھٹک گئی, آج ہمارے سامنے ڈاٹا آ رہا ہے, ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے, ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں, اور صرف دلی اور ممبئی جیسے میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب سیمی میٹرو سٹیز اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں. آپ کے پورنیہ اور کشن گنج تک سے خبریں آ چکی ہیں, ہمارے بنارس اور مئو جیسے شہروں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں. کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا افیئر ہوتا ہے, چکر ہوتا ہے, پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتی ہیں اور اسلام کو خیر بات کہہ کر کے اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا. یقیناً ہمارے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں اور الحمدللہ سیمانچل کے 90% جلسوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے, مگر معاف کیجئے گا میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ دیندار نہ بن جائیں. آپ کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, سال میں 48 جمعہ کے خطبے ہوں گے. اگر آپ مسجدوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کریں, اور یہ جس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے, میں اپیل کروں گا ذمہ داروں سے, میں اپیل کروں گا ذمہ داروں سے, جب آپ مسجد کی تعمیر کریں تو ایک کمرہ عورتوں کے لیے ضرور بنائیں. ان کی انٹری الگ ہو, ان کا دروازہ الگ ہو, لیکن ایک کمرہ ایک گوشہ عورتوں کے لیے ضرور ہو. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, میں نے کئی جگہوں پر یہ بات رکھی ہے, لوگوں نے عمل کیا ہے. جھارکھنڈ کا گڈا کا علاقہ, کول مائنز کا علاقہ ہے, وہاں ایک بہت شاندار مسجد میں گیا, وہاں میں نے دیکھا عورتوں کا انتظام نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ میں نے دیا, وہاں ماشاءاللہ جو 2-4 سرمایہ دار لوگ تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ہے, جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, عورتوں کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے. آئندہ سال جب میں وہاں گیا, اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے میری بات کو مانا اور وہاں عورتوں کا ارینجمنٹ کیا. ہر مسجد میں عورتوں کا ارینجمنٹ ہو, اور جمعہ کی نماز میں آپ کی عورتیں جائیں, اور یقین کریں سال کے 48 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی عورتیں سن لیں گی, دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو حاصل ہوگا, دین کا علم حاصل ہوگا. آج بہت ساری عورتیں دین سے دور ہیں میرے بھائی, اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو مدرسوں سے پڑھا لکھا نہیں ہے, جو اسکولوں اور کالجوں سے پڑھا لکھا ہے, جو علماء سے دور ہے, جو دین سے دور ہے, اس طبقے میں اس طریقے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. وہاں لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں, اور یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. میرے عزیزوں, اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرو, اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کرو, اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق پیدا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا گھر ہے, گاؤں کا کوئی لڑکا آتا ہے اور آپ کی جوان بہن ہے, آپ کی جوان بیٹی ہے, اور آ کر کے آپ کی جوان بیٹی اور بہن سے وہ باتیں کرنے لگتا ہے, اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی لڑکی اس دور کی سب سے بڑی ولی ہے, سب سے اللہ کی نیک بندی ہے, اور آنے والا نوجوان اس دور کا سب سے بڑا متقی انسان ہے, سب سے بڑا عالم دین ہے, سب سے بڑا مقرر ہے, تب بھی
بلکہ آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کی جوان بیٹی اس کے سامنے بے پردہ جائے، اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِبِقْيَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھایا جائے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، جب دو مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب عورت اور مرد آپس میں بات کریں گے تو شیطان کی انٹری آٹومیٹک ہو جائے گی۔ اور نوجوانوں سن لو، انسٹاگرام پر بھی شیطان موجود ہے، واٹس ایپ پر بھی شیطان موجود ہے، فیس بک پر بھی شیطان موجود ہے۔ یہ شیطان پہلے چکنی چکنی باتوں کے ذریعے تعلق پیدا کرتا ہے اور پھر زنا تک پہنچاتا ہے۔ آج اس امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام پاک بازی کا مذہب ہے، اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں زنا کاری کو روکنا ہے تو نکاح کو فروغ دو۔ آج اس امت میں جس تیزی سے زنا کا گراف بڑھ رہا ہے، بدکاری کا گراف بڑھ رہا ہے، وہ لمحے فکریہ ہے، وہ بہت ہی چنتا جنک ہے، وہ بہت ٹینشن کی بات ہے۔ امت کا ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ، لڑکے اور لڑکیوں کا طبقہ زناکاری کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک بڑی وجہ شادیوں میں یہ رسم و رواج کے لمبے چوڑے بکھیڑے ہیں، یہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے، یہ بارات کی رسم ہے، یہ ہلدی کی رسم ہے، یہ منگنی کی رسم ہے۔ ان رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دو، اور اپنے گھر کی عورتوں کو اگر دیندار بنانا ہے، دیندار لڑکوں سے شادی کرو اپنے لڑکیوں کی، اور دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کتنا پیسے والا ہے، کتنا اسٹیٹس ہے، اگر اچھا کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، آپ کی بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ نبی نے فرمایا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی، اور یاد رکھو اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سمر کر کے آتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، زیورات سے لٹ پھٹ کر کے آتی ہیں، بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے، آپ کا جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے۔ ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے، نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خوشبو لگا کر، ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے، ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو جلسے اور پروگرام میں آنے کی پرمیشن کیسے ہو جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر کے، آکرشک بنا کر کے نہ نکلا کرو۔ اگر عورت گھر سے نکلے پردے میں نکلے، سادہ لباس میں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سمجھاؤ۔ میں بعض جگہ گھروں میں گیا مہمان کے طور پہ، عالم کے لوگ عزت تو کرتے ہی الحمدللہ اکثر جگہوں پر، اب اس گھر کے بچے بھی آ کے مصافحہ کر رہے ہیں۔ 5 سال کی 6 سال کی بچی آتی ہے، لڑکے نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لڑکی نے کہا میرے ابا نے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو آدمی لوگوں سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 6 سال کی بچی کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ باپ نے دی۔ مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے شولا پور، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں 5 سال کا بچہ دادا کے ساتھ رات میں سوتا ہے اور دادا سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ دادا کی سورہ ملک کی تلاوت سن کر کے، سورہ ملک تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے اور بڑے بڑے مردوں کو یاد نہیں ہوگی، 5 سال کے بچے نے دادا سے سن کے یاد۔ اور ابھی لیٹسٹ نیوز ہے 2 مہینہ پہلے کی، ممبئی کا ایک علاقہ ممبرا ہے، وہاں پر ایک 6 سال کے بچے نے قرآن پورا کا پورا حفظ کر لیا
اور صرف 6 مہینے میں اس نے پورا قرآن یاد کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں موبائل پر کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں کیسی ہے؟ باپ کیسا ہے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورتوں کو سنوارنا ہے، اگر نوجوانوں کو سنوارنا ہے، اگر نئی نسل کو بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی ذلت اور رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہم۔ آج موبائل 1 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ موبائل 10 منٹ کے لیے میسج، ابھی میں نیپال گیا، نیٹ ورک آنا بند ہو گیا، پریشان، پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہے۔ ہم موبائل کے بغیر 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیزوں، موبائل کے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا؟ سیمانچل کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر جلسے میں آپ نے عبدالغفار سلفی کو سنا، شیخ جرجیز صاحب کو سنا، شیخ انعام صاحب کو سنا، آپ نے قرآن کو آخری بار کب تلاوت آپ نے کی ہے؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ آج یہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ہماری اور آپ کی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتی نہیں تھی، قرآن پر غور نہیں کرتی تھی۔ آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں قرآن کا انواد موجود ہے، ہندی اور انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن مانوتا کے نام ہمارا پیغام ہے۔ ہر جلسے میں اپنے گاؤں کے کچھ غیر مسلموں کو بھی دعوت دو۔ اور معاف کیجئے، یہ جو وید کے منتر آپ سناتے ہیں، یہ گیتا کے جو شلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے اور ان کو قرآن سنائیے، ان کو قرآن کی بھیٹ دیجیے، ان کو پوتر قرآن کی ہندی کی کاپی دیجیے۔ اور آپ 2-4 بار ایسا کیجیے میرے بھائیوں۔ میں نے بہت سارے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، لیکن کسی کی ایک تبلیغ سے، ایک بہت بڑے عالم ہماری جماعت اہل حدیث کے ہیں مولانا عبداللہ شعلم عمری مدنی، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت دور تمل ناڈو میں پڑھاتے ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں حدیث کے استاد ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بنارس آئے، میں بھی ملنے گیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اتنے بڑے وقتہ ہیں، خطیب ہیں، آپ اپنے شہر کے غیر مسلموں کو کیا اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو ابھی ماحول نہیں ہے، بنارس تو بھئی دھارمک شہر ہے، وہاں ایسا ماحول نہیں ہے۔ تو مولانا عبداللہ شعلم عمری مدنی کو میں نے دیکھا، ہمت دیکھیے انسان کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے تھانے پر چلیں۔ میرے علاقے کے تھانے پر گئے اور تھانے دار سے جا کر کے بیٹھ کر کے اس کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، اسلام کی تبلیغ کی، اور جتنے پولیس انسپکٹر اور سپاہی اس تھانے میں تھے سب کو ہندی کا قرآن دیا، اور کسی نے ان کا کوئی اپمان نہیں کیا، کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے مولانا کی بات کو سنا اور قرآن کو لے لیا۔ اب بعد میں قرآن کو پڑھا نہیں پڑا، یہ وہ جانے اللہ جانے، اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں میرے گاؤں۔ آپ کے آس پاس کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اتنا تو کر دیں زندگی میں، ان کو قرآن ایک مرتبہ آپ دے دیں، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ تو بھارت میں رہتا تھا، 80 کروڑ لوگ قرآن سے دور تھے، 80 کروڑ لوگ توحید سے دور تھے، 1 ارب کے قریب لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، پیڑ پودوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، تو نے کبھی رب کا قرآن ان کو سنایا، تو نے کبھی توحید کا درس ان کو دیا؟
یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی. ہمارے نبی نے تو پتھر کھائے ہیں اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے. ہمارے نبی نے گالیاں سنی ہیں اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے. اگر دو چار پتھر ہمیں بھی کھانے پڑ جائیں, دو چار گالیاں ہمیں بھی سننی پڑ جائیں, تو پیچھے مت رہنا, اللہ کی توحید کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرنا. میرے عزیزوں, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی کی. ہمارے مولانا شمی مکتب فیضی صاحب آ چکے ہیں. ایک دو پوائنٹ بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ میں ابھی سفر سے آیا ہوں, پھر کہیں نکلنا ہے. میں موضوع کیا ہے, مسلمانوں کی ذلت کے اسباب, مسلمان کیوں ذلیل ہیں, ایک دو وجہ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. مسلمان اس لیے بھی ذلیل ہے کہ آج بہت سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں, پبلک کیا کہے گا, جنتا کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. کام صحیح ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا کام غلط ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم وہ کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں, لوگوں کو راضی مت کرو, اللہ کو راضی کرو. یہ لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے, یہ دنیا میں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے. آپ مریں گے یا آپ کی قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑیں گے اور کہیں گے یار عبدالغفار اچھا آدمی تھا. بس آپ اپنی تعریف سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. میرے بھائیوں, لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو, اللہ کو راضی کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جو اللہ کو راضی کر دے اور لوگوں کو ناراض کر دے, لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر دے, کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دے, اپنے مالک کو ناراض کر دے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کرے. میرے بھائیوں, لوگوں کے چکر میں نہ پڑو, اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو. اور آخری بات, اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دین کا کوئی بھی کام آج ہم کرتے ہیں, افسوس کی بات ہے ہمارے دین کے کاموں میں اخلاص ختم ہو رہا ہے, ریاکاری آ رہی ہے, دکھاوا آ رہا ہے. ہم مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں, مدرسے میں بھی دان دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ہم چاہتے ہمارا فوٹو اخبار میں آئے, ہماری تصویر سوشل میڈیا پر آئے. نہیں میرے بھائی, کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو, اللہ کو پتا ہو. کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. جمعہ کے دن, کل جمعہ کا دن ہے, آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے. اگر امام صاحب کو پتا ہوگا تو پہلی رکعت میں وہ پڑھائیں گے سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں پڑھائیں گے سورہ دہر. سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے نیک بندے وہ ہیں, میرے جنتی بندے وہ ہیں جو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, غریب کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. غریبوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے, کوئی تھینک یو, کوئی دھنیہ واد نہیں چاہیے, کوئی بدلہ, کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے. ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے, ہمیں قیامت کے دن کا ڈر ہے, اس ڈر سے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. میرے بھائی, اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرو. یہ چند چیزیں ہیں, ان کو اگر ہم دور کر لیں, حضرت عمر کا قول پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی تھی اور آج بھی اگر اسلام کو فالو کریں گے اللہ ہمیں عزت دے گا. یہ داڑھی اسلام کی نشانی ہے, یہ ماتھے پر سجدے کا نشان اسلام کی نشانی ہے, یہ آپ کی عورت کا پردہ اسلام کی نشانی ہے. اسلام پر کبھی شرم مت کرنا, اسلام پر فخر کرنا. اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اور کل بھی یہ اسلام آپ کو عزت دے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جے نگر کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے اور اس میں اپنا کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں اور آپ کو, بہت بڑی تعداد میں جلسے میں ہم آئے ہیں, اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے پروگرام ہوا ہے,
जलसे के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी सोच से बढ़कर मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको तौफीक दे कि उनकी सोच से बढ़कर आप दान दें और मस्जिद की तामीर जल्द से जल्द हो जाए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने उलमा की इज्जत और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को हर किस्म की कदूरतों से पाक कर दे। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे गुजारिश है कि पंडाल में जितना स्कैनर लगा हुआ है उसको चेंज करके एक नया स्कैनर दिए हुए लगवाइए, उसमें लिमिट फुल बता रहा है। माजिद और जो टेंट वाले भाईजान हैं उनसे गुजारिश है कि महिला पंडाल का वो इतिहास ले जाकर एक लाइन रो खुलवाए। फुल हो गया महिला पंडाल, पुरुष पंडाल भी फुल हो गया है। सरवन जी आपसे गुजारिश है महिला पंडाल में क्लास लेकर अपने स्टाफ को भेजें। माजिद आप जल्द से जल्द स्कैनर चेंज करें, जितना भी